अजमईन मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मोहब्बत से दुरूद व सलाम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी यार। थोड़ा इसको दे दे, थोड़ा जा आवाज़ ताकि ब्रीक हो जाए। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। रमी कदर मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़िर हज़रात, कल मैं आप हज़रात के सामने शिरक के मौजू का एक जुज़ मुख्तार कुल बयान कर रहा था कि मुख्तार कुल क्या है, किस तरह मुख्तार कुल माना जाए तो शिरक है और किस तरह ना माना जाए तो शिरक नहीं है। उसकी मिसाल में, उसकी दलाइल में मैं चंद अहादीस पेश कर रहा था। एक हदीस पाक और सुनिए। ये हदीस सही बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 705 पर है। बुखारी शरीफ में मुख्तसर है, लेकिन यही हदीस अबू दाऊद शरीफ में जुज़ 2 सफ़ा 152 पर तफसील के साथ है। हदीस एक ही है। हदीस ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक यहूदी के साथ घोड़े का सौदा किया। जब घोड़े का सौदा किया, सौदा हो गया, मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैसे लेने के लिए घर गए और पीछे से एक और गाहक मिल गया, कस्टमर मिल गया। उसने कहा जी मुझे बेच लो, और उसने रेट उससे ज़्यादा लगा दिया जो पहले रेट तय हुआ था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सौदा किया था तो अकेले थे। अब जब पैसे देने के लिए आए तो साथ हज़रत सैयदना खुज़ैमा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। हज़रत खुज़ैमा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी पैसे ले लो और घोड़ा दे दो, कहने लगा मेरा तो आपके साथ सौदा ही नहीं हुआ। वो मुकर गया क्योंकि उधर पैसे ज़्यादा मिल गए थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये ना कह कि सौदा नहीं हुआ, ये कह कि मैंने घोड़ा नहीं देना। यहाँ तक तो ये कहता है सौदा नहीं हुआ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं कहता हूँ सौदा हुआ। क्या मतलब? ये क्यों कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ? इसका मतलब ये है कि जो नबी होता है वो झूठ नहीं बोलता, और जो झूठ बोले वो नबी नहीं होता। ये मैं इशारतन एक बात करता जाऊँ। जब हम ऐसी बात करते हैं तो हमारी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो झूठ बोले वो नबी नहीं होता, जो नबी हो वो झूठ नहीं बोलता। जो झूठों की भी नानी हो वो कैसे नबी हो सकता है? जिसकी हर बात ही झूठी हो, पैदाइश से लेकर मरने तक जिसकी हर बात झूठी हो, और वो कहे मैं भी नबी हूँ, ये कैसी बात है? वो तो काना था ना, उसको मानने वाले नबी ने हैं। उनको ये ही नहीं पता कि किसको नबी माने बैठे हैं। तो ये लोग एक बात याद रखें, ये कादियानियत ये फ़िरका नहीं है, ये फितना है। ये बात याद रखें। हम इसको फ़िरका नहीं मानते, इसको मसलक नहीं मानते, बल्कि ये एक फितना है। जो भी मिर्ज़ाइयत के साथ टच होगा वो मुर्तद हो जाएगा, वो मुर्तद हो जाएगा। तो इशारतन मैं बात कर गया। तो हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया मेरा तेरे साथ सौदा हुआ, कहने लगा गवाह कोई है? हज़रत खुज़ैमा फरमाने लगे ओ बेईमान, मेरे नबी को कहता है गवाह? मैं गवाही देता हूँ, मेरे नबी ने तो उससे घोड़ा ख़रीदा, तूने बेचा। गवाही दे दी। जब वापस आए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुज़ैमा तूने गवाही कैसे दे दी? उस वक्त तो तू था ही नहीं वहाँ जब सौदा हुआ।
عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی زبان پر بڑی بڑی گواہیاں دے دی، یہ گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہم نے جنت دیکھی نہیں، آپ نے فرمایا ہے، ہم نے مان لیا۔ ہم نے دوزخ دیکھی نہیں، آپ نے فرمایا مان لیا۔ آپ کندھوں پہ یہ فرشتے بیٹھے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ، آپ نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ ہم نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا ہے، ہم نے بھی عرض کیا ہے۔ ہم نے تو بڑی بڑی گواہیاں آپ کی زبان پر دی ہیں، یہ گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی خوش ہو گئے، فرمایا صحابہ سن لو، ویسے تو قرآن کا مسئلہ یہ ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ جب کوئی معاملہ آ جائے تو 2 عاقل بالغ مرد گواہی دے دیں کسی کے حق میں، تو فیصلہ اس کے حق میں کر دو۔ لیکن فرمایا جہاں میرا خزیمہ اکیلا گواہی دے، اس کی اکیلی گواہی کو 2 کے برابر مان لینا۔ اب یہ اختیار نہیں تو اور کیا ہے؟ اب قرآن کا مسئلہ آج بھی موجود ہے، حکم اس پر ہے۔ یہ قانون صرف اسی وقت تھا، آگے نہیں چلا، لیکن میرے نبی نے جس کے لیے جو چاہے جائز کر دیں، جس کے لیے جو چاہے ناجائز کر دیں۔ فرمایا خزیمہ، آج کے بعد خزیمہ جہاں بھی گواہی دے گا نا، اس کی اکیلے کی گواہی 2 کے برابر مانی جائے گی۔ میرے نبی نے یہ گواہی ڈبل کر دی، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا۔ محبوب پیارے، جب قرآن میں ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب کوئی معاملہ بنے تو 2 عاقل مرد گواہی دیں، عاقل بالغ مرد گواہی دیں تو تب فیصلہ کرنا ہے۔ اور تم نے کس طرح خزیمہ اکیلے کو 2 کے برابر کر دیا؟ کیونکہ اللہ نے مصطفی والے اختیارات تمام دیے ہوئے تھے، اس لیے کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام کا حضرت خزیمہ کی گواہی کو ڈبل کرنا، اس کا فائدہ کب ہوا؟ یہ بھی عرض کرتا جاؤں ساتھ ہی، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ جنگ ہوئی نا، تو کافی حافظ شہید ہوئے، اس میں حافظ قرآن کافی شہید ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اس طرح تو جنگیں ہوں گی اور اس طرح حافظ شہید ہونے لگے تو ہمارے پاس تو قرآن پاک ضائع نہ ہو جائے کوئی حصہ۔ میں نے سوچا کہ اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے، تو میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا، میں نے کہا جی اتنے حافظ شہید ہو گئے، تو قرآن پاک کا کچھ حصہ کسی کے پاس ہے، کچھ حصہ کسی کے پاس ہے، اگر وہ فوت ہو گیا ساتھ ہی لے گیا وہ تو رہ گیا، تو اس کو کتابی شکل دے دیا جائے، ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے جواب یہ دیا، فرمایا وہ کام میں کیوں کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ یوں کہہ لو کہ ان کے نزدیک یہ بدعت تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ بات ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا، لیکن واللہ ہو و خیرن، واللہ ہو و خیرن، اللہ کی قسم یہ ہے بہتر، ہے بہتر اگر یہ کر لیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا سینہ بھی کھل گیا، فرمایا بات ٹھیک ہے، کر لینا چاہیے۔ کہتے ہیں اب کس کو بلائیں؟ تو کہنے لگے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، ان کو بلا لو، یہ ڈیوٹی ان کی لگاؤ۔ زید بن ثابت کو بلایا، فرمایا کہ جس کے پاس جتنی قرآن کی آیتیں ہیں 2 گواہ گواہی دیتے جائے، تم درج کرتے جاؤ۔ زید بن ثابت نے بھی پہلے وہی بات کہی، فرمایا میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ دونوں نے مل کر کہا قالا، دونوں نے کہا واللہ ہو و خیرن، واللہ ہو و خیرن، اللہ کی قسم اگرچہ نبی علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا لیکن اب کرنا ہے بہتر۔ اس سے پتہ چلا کئی کام ایسے ہیں میرے نبی نے نہیں کیے لیکن تھے وہ بہتر، کئی کام ایسے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے کیے ہیں لیکن ان کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اسی کی مثال لے لو، ہمارے اندر کوئی کسی ایک آدمی کی گواہی پر فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ خاصہ مصطفیٰ تھے۔ تو ٹھیک ہے جی، وہ بھی جب انہوں نے ان کو سمجھایا وہ سمجھ گئے، اب جمع کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا جس کے پاس جو آیت ہے ساتھ
ایک گواہ لے آئے، 2 گواہ گواہی دے دے، میں درج کرتا جاؤں گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، لقد، یہ آیت لے کر آئے، یہ حضرت خزیمہ کے پاس تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ اب لے کر آیا نا حضرت خزیمہ، تو زید بن ثابت کہنے لگے دوسرا گواہ کون ہے؟ فرمایا اور گواہ میرے پاس نہیں ہے۔ کہنے لگے میں درج نہیں کروں گا، دوسرا گواہ چاہیے۔ کافی بحث ہوئی اس پر، اخیر صحابہ نے مشورہ یہ دیا، فیصلہ یہ دیا صحابہ نے کہ تمہیں پتہ نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جہاں میرا خزیمہ اکیلا گواہی دے، اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر گنی جائے گی۔ تو اب اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اس اکیلے کی گواہی کو 2 کے برابر گنتے ہوئے اس آیت کو درج کر لو۔ اگر میرے نبی نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی 2 کے برابر نہ دی ہوتی، گنی ہوتی، تو آج یہ آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم یہ قرآن پاک میں درج نہ ہو سکتی۔ تو اس لیے اسی طرح مسلم شریف جلد 1 صفحہ 304 پر درسی چھاپے پر حدیث پاک ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا الا ولا یعصینک، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے ہم سے بیعت لی۔ بیعت کس بات کی لی؟ تم نے آج کے بعد نوحہ نہیں کرنا۔ یہ عورتیں ہیں نا، لوگوں کے گھر جا کر جب فوتگی ہوتی ہے اونچی اونچی آوازیں نکال کر روتی ہیں، اس کو نوحہ کہتے ہیں۔ آج کے بعد تم نے نوحہ نہیں کرنا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگی یا رسول اللہ چلو ویسے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو فلانا قبیلہ ہے نا، ہمارے فوت فلاں ہوا تھا تو انہوں نے آ کر نوحہ کیا تھا، اب اگر ہم ان کے ہاں جا کے نوحہ نہ کریں تو پھر ان کا ہم پر احسان ہوگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے نوحہ کرنا تمہارے لیے میں حرام کرتا ہوں الا آل و فلان، جب ان کا کوئی مر جائے نا وہاں ایک مرتبہ نوحہ کر لینا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شریعت ہے، جس کو جو چاہیں اس کے لیے جائز قرار دیں اور جس کے لیے چاہیں اس کو معطل کر دیں۔ اور اسی طرح اور بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اس طرح کی چیزیں جو میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھی گئیں آپ نے بتائیں۔ اس کی ایک مثال اور دیتا جاؤں، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 83 مطبوع ریاض سعودی عرب، حدیث ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منا میں ٹھہر گئے، اس لیے ٹھہرے کہ اگر کسی نے کوئی مسئلے پوچھنے ہوں تو مسئلے پوچھ لے، لوگوں کے اندر ٹھہر گئے، اس لیے کہ اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ پوچھ لے۔ ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حلقت قبل ان اذبح، یا رسول اللہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی حج میں۔ فرمایا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے قربانی سے پہلے سر مڈا دیا۔ یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، یا رسول اللہ قربانی سے پہلے میں سر مڈا بیٹھا ہوں، اب کیا کروں؟ میرے مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا حرجہ، او کوئی بات نہیں۔ یہ نہیں فرمایا تیرا حج نہیں ہوا، تو نے رکن آگے پیچھے کر دیا، نہیں، فرمایا لا حرجہ،
وہ چل کوئی بات نہیں، اذبح ولا حرج، اب قربانی کر دے کوئی حرج نہیں۔ فجاء آخر، دوسرا آیا، یا رسول اللہ مجھ سے بھی ایک کام ہو گیا۔ کیا کام ہوا؟ کہنے لگا جی مجھے خیال نہیں رہا، میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، لا حرج، چل کوئی حرج نہیں۔ آج کوئی یہ فتویٰ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ کوئی بڑے سے بڑا مفتی، عالم، محدث، محقق، کیونکہ بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا مفسر، بڑے سے بڑا پیر، وہ شریعت کا خادم ہے، شریعت کا مالک تو نہیں۔ شریعت کا مالک اللہ نے میرے مصطفیٰ کو بنایا، اور آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن نبی پاک علیہ السلام جو پوچھا گیا، جو کوئی بات کسی نے پوچھی کہ آقا یہ نے میں آگے کر لی یا پیچھے کر لی، تو فرماتے ہیں میرے نبی کا ایک ہی جواب تھا، لا حرج لا حرج، او کوئی مذائقہ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اب کون ہے اس طرح کی کھلی چھٹی دینے والا؟ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دے دی، فرمایا کہ اس طرح کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ میں نے چند مثالیں آپ کو اس لیے دی ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر مختار مانتے ہیں، مختار کل مانتے ہیں یا مختار عام مانتے ہیں، تو ان معنوں میں مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس اللہ والے بھی اختیار آ گئے، نہیں، اللہ والے اختیار نہیں ہیں، وہ خاصہ خدا ہیں، وہ مخلوق کو دیے نہیں جا سکتے۔ یوں سمجھ لو جو اختیارات مخلوق کو دیے جا سکتے تھے وہ سارے اختیارات میرے مصطفیٰ کو اللہ نے دے دیے، اور مخلوق کے اعتبار سے میرے نبی مختار کل ہیں، لیکن اللہ کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ کے پاس اختیار ہیں، میرا نبی ایک فیصلہ کر دے، میرا اللہ چاہے تو اس فیصلے کو رہنے دے، چاہے تو فرما دے محبوب اس فیصلے کو بدل دے۔ اس سے میرے نبی کے مختار کل ہونے کی نفی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم نے یہ کب کہا تھا کہ میرے نبی اللہ کے مقابلے بھی مختار کل ہیں، مخلوق کے اعتبار سے مختار کل ہیں، اللہ کے حساب سے تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ اور دوسرا میں نے کل علم غیب کے حوالے سے بھی کچھ 16-17 فرق آپ کو بتائے تھے۔ اب بتاؤ اگر ان معنوں میں علم غیب مانا جائے نبی علیہ السلام کے لیے تو شرک کیسے ہوگا؟ ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاؤں کہ نبی کا معنی ہی الہام ربانی سے غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ عربی لغت کے اندر کوئی لغت دنیا کی اٹھا لو، الہام ربانی سے غیب کی خبریں دینے والا۔ ایک مولانا صاحب سے میری بحث ہوئی، وہ اس وقت بھی موجود ہے، مولانا عبد المنان راسک صاحب ہیں، اہل حدیثوں کے ہیں۔ علم غیب پر میری ان سے گفتگو ہوئی تو میں نے ان سے یہی بات کی، میں نے کہا مولانا باقی باتیں بعد میں، مجھے اتنا بتا دو کہ نبی کہتے کس کو ہیں۔ میں نے کہا عربی لغت سامنے پڑی ہے، اس سے کھول کر ان لوگوں کو معنی بتا دو، نبی کا معنی کیا لکھا ہے۔ تو منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، وہ بھی جانتے تھے کیا معنی لکھا۔ کہنے لگے جی میں لغتوں کے چکروں میں پڑھ کر میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا جی ٹائم ضائع کتنا ہوگا، لو میں نکال دیتا ہوں، آپ صرف پڑھ کے سنا دیں، کتنا ٹائم ضائع ہوگا۔ انہوں نے نہیں سنایا، تو میں نے پھر سنایا۔ میں نے کہا یہ فیروز اللغات، مصباح اللغات اٹھا کر دیکھیے جو عربی کی ہے، تو اس میں صاف لکھا ہے کہ النبیو، نبی کون ہوتا ہے، مخبر علی الغیب، مخبر علی الغیب، یہ عربی ہے۔ اور اردو میں کیا لکھا ہوا ہے کہ نبی کا معنی ہے الہام ربانی سے غیب کی خبریں دینے والا۔ جو غیب کی خبریں دے نہیں سکتا وہ نبی ہو نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رہے، یہ بڑی اہم اور پکی بات کرنے لگا ہوں جس پہ ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے
لا تعداد ان گنت غیب کی خبریں دی ہیں. اللہ نے ان کو علم غیب عطا فرمایا تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ عالم الغیب نہیں بولا جا سکتا. لفظ عالم الغیب نہیں بولا جا سکتا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی الامن والعلا میں لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے لفظ عالم الغیب استعمال یہ نہیں کیا جا سکتا. جیسے رحمان، لفظ رحمان یہ اللہ کا خاصہ ہے، یہ خاص الاسم ہے، یہ صرف اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں بولا جا سکتا. ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب تو مانتے ہیں، لیکن عالم الغیب کا لفظ نبی پاک کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. عالم الغیب صرف اللہ کے لیے استعمال ہوا پورے قرآن میں. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. وہ عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا، کسی کو اس غیب پر مسلط نہیں کرتا ہاں سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. ایک جگہ فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کے بارے میں اطلاع دے دے، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. ایک جگہ فرمایا سورہ تکویر میں فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین. میرا نبی غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں ہے، بخل نہیں کرتا، بتاتا ہے. بخیل اس کو ایک ہوتا ہے مسکین، ایک ہوتا ہے بخیل. مسکین اس کو کہتے ہیں اس کے پاس مال ہی نہیں ہوتا، بخیل اس کو کہتے ہیں مال تو ہوتا ہے وہ خرچ نہیں کرتا. تو فرمایا میرا نبی غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں ہے. تو بخیل بھی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے مال بھی ہے اور خرچ بھی کرتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، کچھ لوگ میرے بھائی کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں جی رسول کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، رسول کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کا حوصلہ کس طرح پڑ جاتا ہے ایسی باتیں کرنے کا. اب اللہ کا قرآن پڑھیں. ہم ہیں مسلمان، ہم نے عیسائیوں کو تبلیغ کرنی ہے اسلام کی. ہم نے عیسائیوں کے پاس جا کے کہا بھئی ہمارے نبی کا کلمہ پڑھو. وہ کہیں گے تمہارے نبی کی شان کیا؟ ہم کہیں گے ہمارے نبی کی یہ بھی شان ہے، یہ بھی شان ہے، یہ بھی شان ہے. لیکن وہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے. عیسائی کیا کریں گے؟ ہمارے سامنے ہمارا قرآن اٹھا لیں گے، کہیں گے یہ تمہارا قرآن ہے. اس قرآن میں عیسیٰ پیغمبر تو اعلان کرتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. اور اگلا اعلان کیا ہے؟ فرمایا وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بتا سکتا ہوں تم جو کچھ گھر میں کھا کے آئے ہو، تمہارے پیٹوں میں جو ہے وہ بھی بتا سکتا ہوں، اور یہ بھی بتا سکتا ہوں جو تم گھر چھپا کے آئے ہو، کھا کے کیا آئے ہو یہ بھی بتاؤں گا، گھر میں رکھ کے کیا آئے ہو یہ بھی بتاؤں گا. اب عیسائی کہے تمہارے نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، ہمارے نبی کو تو ہے، پھر تم ہمارے نبی کا کلمہ پڑھو. تو کیا جواب ہے؟ ہم کہیں گے ارے اللہ کے بندے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم علم مانتے ہیں، لیکن جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تو میرے نبی کے علم کی ابتدا ہوتی ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. یہ کہتا ہے رسول کو غیب کی کیا خبر؟ اس کو قرآن پڑھنا چاہیے، اس کو صحیح حدیث پڑھنی چاہیے. رسول کو غیب کی کیا خبر؟ ارے اللہ کے بندو، عیسیٰ پیغمبر جو میرے نبی کے معراج کی رات مقتدی بنے، وہ کہتے ہیں کہ میں بتا سکتا ہوں تم کھا کے کیا آئے ہو، گھر چھپا کے کیا آئے ہو. کیا ان کے گھروں کی دیواریں نہیں تھیں؟ تھی نا دیواریں. تو قرآن تو کہتا ہے عیسیٰ پیغمبر دیواروں کے پیچھے کا علم رکھتے تھے.
اور ہم کہیں میرے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، تو بتا پھر ہماری مسلمانی کدھر گئی؟ کون سا کلمہ پڑھا ہم نے؟ میں مثال دیتا ہوں صحیح بخاری شریف سے۔ صحیح بخاری شریف میں 3 جگہ حدیث ہے۔ میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، چلتے چلتے راستے میں 2 قبریں آ گئیں، ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا لوگوں کی چغلیاں کرتا تھا، بس 2 گناہوں کی وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ قبر کے نیچے ہے مٹی میں، سائڈوں پر بھی مٹی ہے، اس کے اوپر بھی مٹی ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ایک لوگوں کی چغلیاں کرتا تھا۔ تو مجھے بتا اب بھی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے؟ اچھا، ایک جگہ میں نے یہ حدیث بیان کی تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنویں کے مینڈک ہیں، وہ باہر نکل کے دیکھتے ہی نہیں، جو ان کے مولوی نے ان کو پڑھا دیا، غلط سکھا دیا، صحیح سکھا دیا، وہ اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ذرا ذہن کو کھولو، ذرا قرآن و حدیث کی طرف اپنی توجہ کرو۔ کہنے لگا جی نہیں، اصل میں نبی علیہ السلام کو پتہ کہاں چلنا تھا، وہ خچر پہ سوار تھے، خچر ڈر گیا، خچر ڈر گیا، چونکہ جو چپائے ہوتے ہیں نا تو ان کو پتہ چل جاتا ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ کا علیہ السلام خچر پہ سوار تھے، وہ چپایا، خچر ڈر گیا، تو نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ویسے نہیں پتہ چلا، وہ خچر کے ڈرنے کی وجہ سے پتہ چل گیا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کلمہ پڑھنے والے کہ یوں میرے نبی کے علم کی نفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا جواب سنیے، اس کے میں 2-3 جواب دوں گا تاکہ آپ کو کوئی شک نہ رہ جائے۔ پہلا جواب تو یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا اگر چوپائے کے لیے، خچر کے لیے یہ مان لیا جائے کہ وہ دیوار کے پیچھے کا علم رکھتا ہے، قبر کے اندر کے حالات دیکھ سکتا ہے، تو یہ شرک نہیں بنا، یہ شرک نہیں۔ اگر یہ کہہ دیں جو خچر کے اوپر بیٹھنے والے آقا ہیں وہ دیکھ لیں تو یہ شرک ہے۔ اب بتاؤ مجھے قوم کو کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ دوسرا جواب یہ ہے، جب ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں بخاری چاہیے، مسلم چاہیے، ابو داؤد چاہیے، ترمذی چاہیے، نسائی چاہیے، ابن ماجہ چاہیے، سیاستہ چاہیے، تو یہ جو خچر والی بات ہے یہ سیاستہ میں تو کہیں نہیں۔ بخاری شریف میں 3 جگہ حدیث ہے، خچر کا ذکر نہیں ہے، مسلم میں بھی ہے، خچر کا ذکر نہیں ہے، حدیث کی اور کتابوں میں یہ حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن خچر کا ذکر نہیں ہے۔ خچر کا ذکر ایک روایت میں ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ مصنف عبد الرزاق میں۔ لیکن یاد رکھو، چلو اب مصنف عبد الرزاق میں ہے، سیاستہ کے مقابلے میں مصنف عبد الرزاق کو پیش کیا جاتا ہے، تو دوسری بات یہ ہے، چلو 2 منٹ کے لیے مان لیں کہ نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں لگا، وہ خچر کے ڈرنے کی وجہ سے پتہ چلا، تو یہ کس نے بتایا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسری چغلیاں کرتا تھا؟ یہ خچر نے تو نہیں بتایا، یہ کس نے بتا دیا؟ اس وقت وہ پیشاب کے چھینٹے تو نہیں اس پر پڑ رہے تھے، اور وہ چغلیاں تو نہیں کر رہا تھا، اور جس نبی کو یہ پتہ ہے یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یہ چغلیاں کرتا تھا، اس نبی کو یہ بھی پتہ لگ گیا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری سے، فتح مکہ سے پہلے میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے مسجد نبوی شریف میں، بلکہ مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، تو بیٹھے بیٹھے فرمایا صحابہ وہ سامنے تمہیں درخت نظر آتے ہیں؟ آقا آتے ہیں۔ اب ہم یہاں سے بیٹھے کہیں بھی وہ درخت ہیں، درختوں میں نظر آتے ہیں، وہاں کیا ہے کیا پتہ؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو درخت دور تمہیں سامنے نظر آتے ہیں نا، ان درختوں کی پرلی سائڈ پر، ان درختوں کی اگلی سائڈ پر ایک عورت ہے، اونٹنی پر سوار ہے، اور وہ غیر معروف راستے سے مکہ شریف جا رہی ہے۔ جا اس لیے رہی ہے، ہم نے مکہ شریف کو فتح کرنے کا جو پروگرام بنایا ہے نا، وہ سارے کا سارا اس خط میں لکھا ہوا ہے، وہ ہمارا پلان آؤٹ کرنے کے لیے وہ مکہ شریف جا رہی ہے۔
مکہ والوں کو بتانے کے لیے جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ، اس سے خط وہ پکڑو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور ایک صحابی اور وہ چلے گئے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں، درخت تو ہمیں بھی نظر آتے ہیں، وہ عورت ہمیں تو نظر نہیں آتی، آپ کو کیسے نظر آ گئی؟ لیکن ان کو پتہ تھا جو نبی ہوتا ہے اس کی نگاہ بڑی دور تک جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خود انی اسمع ما لا تسمعون انی ارا ما لا ترون، فرمایا جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، اور جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو مولا علی اور ایک اور صحابی گئے، واقعی ایک عورت جا رہی تھی، اونٹنی پر سوار تھی۔ مولا علی نے روکا، فرمایا بی بی نیچے آ، کیا بات ہے کیا بات ہے؟ فرمایا وہ تیرے پاس خط ہے، وہ خط دے۔ یہ نہیں سوال کیا تیرے پاس کوئی خط تو نہیں، انداز دیکھو، یہ نہیں فرمایا۔ اگر یہ کہتے تیرے پاس کوئی خط تو نہیں، اس کا مطلب یہ تو شک والی بات ہے۔ فرمایا بی بی وہ جو تیرے پاس خط ہے نا، وہ خط نکال کر مجھے دے۔ جیسے عورتوں کی عادت، میرے پاس تو کوئی خط وط نہیں ہے، یوں کر کے کپڑے جھاڑ دیے، میرے پاس تو کوئی خط وط نہیں ہے۔ فرمایا بات سن، تو کہتی ہے نا میرے پاس خط نہیں ہے، جس نے فرمایا ہے نا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ خط تمہیں دینا ہوگا، اگر نہیں دے گی تو پھر ہمیں لینا بھی آتا ہے۔ جب شیر خدا نے تھوڑے سے تیور چینج کیے نا، اس نے اپنے بالوں کی میڈیوں سے وہ خط نکال کر مولا علی کو دے دیا۔ وہ خط میرے نبی کے پاس آیا، جب وہ خط پڑھا گیا اس میں وہی کچھ لکھا تھا جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا۔ اب دیکھیں وہ درخت تھے، درختوں کے آگے وہ عورت تھی، عورت کی میڈیوں کے اندر خط تھا، اس کے اوپر لفافہ تھا، میرے مصطفیٰ نے تو اس کو بھی پڑھ لیا۔ اب بھی کہتے ہو نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ اس لیے جو کہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اسے کہو تو کسی اور کا کلمہ پڑھ لے، جس نبی کا ہم پڑھتے ہیں اس کو تو دیوار تو بڑی دور کی بات ہے، جتنی مرضی دیواریں ہوں اس کو علم ہے، وہ جانتے ہیں، لیکن جانتے ہیں اللہ کے اطاعت کرنے سے، خود بخود نہیں جانا، اللہ کی اطاعت سے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی غیب کی نفی آئی ہے نا، قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی، جہاں بھی غیب کی نفی آئی ہے وہاں ذاتی غیب کی نفی ہے، اور جہاں غیب کا ثبوت آیا ہے وہاں عطائی غیب کا ثبوت ہے۔ ذاتی ہم نہیں مانتے اور عطائی کے منکر کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے، کیونکہ جو اللہ کے لیے علم غیب عطائی مانے وہ بھی مسلمان نہیں، جو نبی پاک کے لیے ذاتی مانے وہ بھی مسلمان نہیں۔ اللہ کے پاس عطائی علم غیب نہیں، مصطفیٰ کے پاس ذاتی علم غیب نہیں۔ یہ بات یاد رکھو، جو کوئی کہے اللہ کے پاس بھی عطائی علم غیب ہے وہ کافر ہو جائے گا اسی وقت، اور جو کہے نبی علیہ السلام کے پاس ذاتی علم غیب ہے اللہ کی اطاعت سے نہیں ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ ایسے عقیدے ہیں، ان پر بڑا سنبھل کے چلنا پڑتا ہے۔ اور آئیے ایک اور حدیث برکت کے لیے بخاری شریف سے پڑھتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ تھا، اسی طرح آخری ایام تھے رمضان کے، صدقہ فطر جمع ہو رہا تھا۔ وہ میں نے بتایا بھی تھا کہ صدقہ فطر جو ہے جن لوگوں نے نہیں دیا وہ دے دے، 340 گندم کے حساب سے ہے تو کم از کم 300 ہے۔ مفتی منیب الرحمن صاحب نے جو وہ شائع کیا ہے وہ 300 ہے، دعوت اسلامی والوں نے جو کیا ہے وہ 340 ہے۔ چلو 300 بھی دے دیں تو ٹھیک ہے، تو یہ فطرانہ ابھی سے ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ جن غریبوں نے کچھ لینا دینا ہو وہ ابھی لے لیں، جب آپ عید پڑھ کے ان کو دیں گے وہ خریدیں گے کیا؟ انہوں نے بھی اپنے بچوں کے کپڑے خریدنے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی جوتیاں خریدنی ہوتی ہیں، جس طرح تمہارے بچے ہیں یہ ان کے بھی بچے ہیں۔ تو جن غریبوں کو فطرانہ دینا ہے ابھی سے دے دو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بھی خرید کر، اپنا سامان خرید کر، اپنی سیویاں خرید کر، اپنا چاول خرید کر، چینی گھی خرید کر وہ بھی تمہاری خوشیوں میں شامل ہو سکیں گے۔ تو اس لیے بھی سے اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ان کے ذمے فدیہ ہے۔ فدیہ کتنا ہے؟ جتنا ایک آدمی کا فطرانہ ہے اتنا ایک روزے کا فدیہ ہے۔ گویا کہ اگر 300 فدیہ ہے، اگر روزے ہو گئے 30 تو 9000 روپیہ فدیہ بنتا ہے۔
وہ بھی ابھی سے ادا کر دو، جس کو دینا ہے دو، تاکہ غریبوں کے لیے مدد ہو جائے، اور نہ ویسے بھی رمضان میں خرچہ کرنا زیادہ ثواب ہے۔ تو فطرانے کا مال جمع ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پیارے ابو ہریرہ یہ فطرانے کا مال ہے، اس کی نگرانی کرنا۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے نگرانی کے لیے ڈیوٹی لگا دی۔ رات ہوئی تو ایک چور آ گیا، وہ مال اٹھانے لگا، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا۔ میں بے ایمان، تجھے پتہ نہیں یہ یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کا مال ہے، تو اٹھا رہا ہے، تجھے میں نبی علیہ السلام کے پاس لے کر جاؤں گا۔ کہنے لگا وہاں نہ لے کر جانا، میں غریب آدمی ہوں، بچے بھوکے تھے، یہ تھا وہ تھا، میں اس لیے آیا تھا، مجھے معاف کر دے، میں مال دے دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دیں۔ اللہ کے نام کا واسطہ پایا، وہ چھوڑ دیا۔ دن چڑھا، ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے نا، فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ نہ پوچھا نہ بتایا، فوراً سوال کر دیا، ما فعل اسیرک البارحہ، وہ رات والے قیدی کا کیا بنا، چور کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ اس نے اتنی منتیں کی، مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا تو نے تو چھوڑ دیا ہے نا، سیعود، وہ پھر آئے گا۔ میرے نبی کو یہ بھی پتہ ہے رات چور آیا تھا اور انہوں نے چھوڑ دیا، یہ بھی پتہ ہے اب دوبارہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں چکنا ہو گیا، چلو دیکھ لیتے ہیں۔ اب جب رات ہوئی نا، وہ پھر آ گیا، پھر پکڑ لیا۔ بے ایمان، تو کل کہتا تھا میں نہیں آؤں گا، تو پھر آ گیا۔ پھر منتے ترلے کرنے لگا، کہنے لگا چھوڑ دو، میں دوبارہ نہیں آتا، پکا وعدہ کرتا ہوں، اللہ کے نام کا واسطہ دیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا یا ابا ہریرہ تھا ما فعل اسیرک البارحہ، وہ رات والے چور کا کیا پڑا؟ یا رسول اللہ اس نے اتنی منتیں کی، ترلے کیے، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا تو نے تو چھوڑ دیا، سیعودو، یہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا پھر آئے گا۔ اب وہ پھر آ گیا، تیسری رات پھر آ گیا۔ فرمایا آج تجھے نہیں چھوڑنا، آج تو میں تجھے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر ہی جاؤں گا۔ بڑی منتیں کی، فرمایا نہیں تو روز ہی کرتا ہے، وعدے کیے، فرمایا تو روز ہی کرتا ہے۔ اس نے جب دیکھا نا اب یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، کہنے لگا میرے ساتھ ایک سودا کر لو۔ کیا؟ کہنے لگا میں تجھے ایک ایسی بات بتا دوں جو تمہارے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی، مجھے وہاں نہ لے کر جاؤ۔ فرمایا اچھا چل بتا۔ کہنے لگا رات کو سوتے وقت جب بستر پر جاؤ نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جب تم آیت الکرسی پڑھ لو گے نا تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ جب دن چڑھا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، اور رات والے قیدی کا کیا بنا؟ آقا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کس لیے چھوڑا؟ آقا اس نے میرے ساتھ ایک سودا کر لیا۔ کہنے لگا میں تجھے فائدے کی بات بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دے۔ فرمایا پھر اس نے کیا بتایا؟ آقا اس نے کہا رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، فرمایا تھا تو بہت جھوٹا، بات سچی کر گیا، تھا تو سب سے جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ فرمایا ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے یہ 3 راتیں آنے والا کون تھا؟ آقا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ اب ابو ہریرہ نے یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کو پتا تھا تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے رہے، جب آپ ہی نظر رکھتے ہیں تو مجھے پہرے کے لیے کھڑا کیوں کیا؟ نہیں، بڑے ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ کون تھا؟ فرمایا یہ 3 راتیں آنے والا شیطان خود تھا اور اپنا علاج خود ہی بتا گیا۔ اس لیے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ بلکہ بعض بزرگوں نے یوں فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ آیت الکرسی یوں پڑھے، اپنے ہاتھ جیسے دعا مانگتے نا یوں آیت الکرسی پڑھو، 2-3 مرتبہ پڑھ لو، پڑھ کے اس پر پھونک مارو، پھونک مار کے پورے جسم پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے نا وہاں پھیر لو، یہ تمہارے پورے جسم کا جو ہے نا وہ حصار بن جائے گا، کوئی شیطانی چیز تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ تو یہ کیا کرو، رات کو سوتے وقت بھی کیا کرو، ویسے بھی دنے کر لیا کرو، سفر میں جانا ہو تب بھی کر لیا کرو، تاکہ کوئی شیطانی چیز تمہیں نقصان نہ دے سکے، کیونکہ شیطانی چیزیں نقصان تو دیتی ہیں نا۔ تو یہ تھا۔ اب یہ بتاؤ کیا یہ علم غیب نہیں ہے؟
ایک آدمی مجھے کہنے لگا لو جی تم کہتے ہو نبی علیہ السلام کا علم غیب ہے، ابھی یہ معراج کا مہینہ گزر کے گیا ہے. کہنے لگے دیکھو جی جب کافروں نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ مسجد اقصی تم گئے تھے، فرمایا گیا تھا معراج کو. تم نے پھر دیکھی تھی مسجد اقصی؟ ہمیں بتاؤ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بتاؤ مسجد اقصی کے ستون کتنے ہیں، روشن دان کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اتنی کوفت ہوئی اتنی کبھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام اس طرف توجہ ہی نہیں کی، ان کی ساری توجہ اپنے اللہ کی طرف تھی، اللہ کی طرف تھی. تو آپ نے دیکھا ہی نہیں، نہ جاتے ہوئے دیکھا نہ آتے ہوئے دیکھا، اسی طرح آ گئے. فرماتے مجھے کوفت ہوئی. میں نے جب علم غیب اللہ اور رسول کے فرق بتائے تھے اس میں ایک بات آپ کو یاد ہوگی، میں نے یہ بھی بتایا تھا علم ہونے کے باوجود بھی عدم توجہ ہو سکتی ہے، یہ میں نے بتایا تھا نا. اب دیکھیں عدم توجہ ہو گئی، نہیں غور کیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب کافروں نے زیادہ ہی تنگ کیا نا، بتاؤ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ نے حکم دیا فرشتے کو مسجد اقصی اٹھا کر وہ مکہ شریف میں میرے سامنے لا کے رکھا. اب کافر پوچھتے ہیں دروازے کتنے ہیں، میں نے کہا اتنے. روشن دان کتنے ہیں؟ اتنے. اچھا ستون کتنے ہیں؟ اتنے. وہ آپس میں باتیں کرنے لگ گئے، کہنے لگے یہ واقعی گیا ہی لگتا ہے، یہ تو کبھی مسجد اقصی گیا نہیں، نشانیاں بالکل صحیح بتا رہا ہے، جتنے روشن دان کہہ رہا ہے اتنے ہی ہیں، جتنے دروازے کہہ رہا ہے اتنے ہی ہیں، جتنی یہ کھڑکیاں بتا رہا ہے اتنی ہیں، اس کا مطلب یہ گیا ہوگا. کافر تو مان گئے اور ہمارے کلمہ پڑھنے والے کہنے لگے دیکھا اگر علم تھا تو مسجد اقصی سامنے کیوں کی گئی، پتہ چلا علم غیب نہیں ہے. میں نے کہا لیکن اللہ کے بندو یہی تو علم غیب ہے، وہ جو مسجد اقصی میرے نبی کو نظر آ رہی تھی کسی اور کو بھی نظر آ رہی تھی. اگر تو کسی اور کو بھی نظر آ رہی تھی پھر تم کو علم غیب نہیں تھا. جب صرف مصطفیٰ دیکھ رہے تھے کسی اور کو نظر نہیں آ رہی تھی، اسی کو علم غیب کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ اچھا کل میں نے یہ جو مضمون ہے نا شرک والا، اس کو میں نے کلوز کرنا ہے. تو کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس مسئلے پر تو وہ کل مجھے لکھ کر دے دے یا ویسے پوچھ لے، کیونکہ کل کے بعد یہ مضمون ختم ہو جائے گا. تو ویسے تو میں نے کوشش کی ہے ہر گوشے پر روشنی ڈالوں، اور جو رہ گئے کل انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا. لیکن پھر بھی کوئی بات ذہن میں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے متعلق کیا حکم ہے، تو میں انشاءاللہ اس کی تسلی کل کروا دوں گا. اور کل کے بعد نیا مضمون شروع ہوگا، کیونکہ دن ہمارے پاس بہت کم رہ گئے. آج 21واں روزہ ہو گیا، باقی 8 روزے رہ گئے یا 9 روزے رہ گئے. 21واں گیا، باقی یا 8 ہیں یا 9 ہیں. یہ تو عبد الخبیر صاحب جانتے ہیں کیا پروگرام ہے ان کا.